अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने के पीछे आखिर मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं? हमने देखा कि दौरा मनसूख होने के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि आखिर ये सब हुआ क्या। हमने देखा कि न्यूजीलैंड की हुकूमत से बार बार पूछा गया, जो धमकियां दी गई, जो थ्रेट्स दिए गए, आपको इस हवाले से मालूमात शेयर की जाएं, लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई मालूमात शेयर नहीं की गई। और आज हमने देखा कि वफाकी वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम के तमाम जो कच्चा चट्टा था वो खोल कर रख दिया और बता दिया कि भारत किस किस तरीके से साजिश करता रहा, किस किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों को वीरान करने के पीछे भारत का मकरू चेहरा ही था। तमाम तर सबूत भारत से किस तरीके से जो ईमेल थी वो ऑपरेट की गई, फेक अकाउंट्स की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज सामने रखी गई हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की जानिब से तो जो है हमने देखा कि तमाम तर सबूत सामने रखे गए हैं। अब देखना यह है कि इस पर दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, आईसीसी इस पर क्या नोटिस लेगी, पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे काउंटर करेगा। तमाम तर मामले पर तफसील से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। एजाज अवान साहब, पाकिस्तान ने भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब करके रख दिया है और जितने रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने तमाम तर सबूत इकट्ठे किए, यकीनी तौर पर काबिल सिताइश हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार दुनिया नोटिस लेगी? थैंक यू मैं नहीं समझता कि दुनिया नोटिस लेगी, क्योंकि मैं ये डोसियर्स की कहानियां, ये हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कराने के बारहा हमारी हुकूमत सबूत दे चुकी है। यूनाइटेड नेशन में भी दिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कुलभूषण जाधव को हम लेके गए और हर जगह पे हमने जहां जहां पे एविडेंस हम दे सकते थे उनको दिए, लेकिन दुनिया टस से मस नहीं होती। अब ये एक सॉफ्टवेयर का एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया और डिसइंफो लैब की पूरी कहानी हमारे पास है। हमने उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। वो 10 साल तक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव साजी की कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है और हमारी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद वो अमेरिकन के कानों में जहर घोलते रहे। उसका अंजाम क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन ये सब कुछ कब तक हम शिकायतें लगाते रहेंगे? जब तक कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे हिंदुस्तान बाज आने वाला नहीं है। न अजीत डोवाल बाज आएगा, न नरेंद्र मोदी बाज आएगा और न इनके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिव्स बाज आएंगे। ये होता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसका हमें बिफिटिंग जवाब देना है। ये ट्रेस कर लेना एक बहुत अच्छी बात है। इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, आईसीसी के पास ले जाना चाहिए, ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड के पास ले जाना चाहिए जिन्होंने अपना विजिट कैंसिल किया। हालांकि उनके हाई कमिश्नर ने टेलीविजन पे आके कहा कि हमारी तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं है और किसी किस्म की कोई थ्रेट के प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास भी हमें जाना चाहिए और आईसीसी के पास तो जाके इसके ऊपर पूरा मुकदमा लड़ना चाहिए कि अगर इस तरह इंडिया सैबोटेज करेगा एक इंटरनेशनल खेल को तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। और जहां तक पाकिस्तान और इंडिया का है, मैं समझता हूं इट इज हाई टाइम कि अब हम उन्हें इसका बिफिटिंग रिस्पॉन्स दें, बिफिटिंग रिप्लाई दें। जब भी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी होती है उसका जवाब जब तक हम उन्हें नहीं देंगे हिंदुस्तान बाज आने वाला। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त जो है वो अब आ गया है। एहतशाम साहब, जनरल असेंबली का इजलास भी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी जो है वो इसे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये अब हमारे लिए टेस्ट केस है कि हमने दुनिया को किस तरीके से कन्विंस करना है और कन्विंस कर पाएंगे हम? सोनिया, देखें, जिस तरह कहा जाता है, ठीक है, जनरल साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उस पर भी मैं कमेंट करूंगा, फिर उनसे सवाल भी पूछूंगा। देखें सोनिया, इस वक्त सूरत हाल दुनिया में जो हो रही है, पिछले 60 वर्षों में जो एक नया नैरेटिव दुनिया में बना है वो ये है कि जी लड़ाइयाँ, फिजिकल लड़ाइयाँ जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मुल्कों को इकोनॉमिकली चोक कर सकते हैं करके, और फिर हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है, इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके।
دیکھیں اب جتنی جلدی سے ہماری ایجنسی نے انس کر دیا ہے سارے معاملے کو, یہ سارا ڈرامہ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انفولڈ ہوا اور اس کا انجام جس طریقے سے ہوا. اب تو دو ٹیسٹ ہیں, ایک تو ہے بین الاقوامی جو ضمیر ہے اس کو کتنا ہم جھنجھوڑیں گے, وہاں سے کیا ریئیکشن آتا ہے, وہ کیا کریں گے. میرا خیال ہے جنرل صاحب دو چیزیں جو بہت پازیٹیو ہیں, ٹھیک ہے ہمیں جواب دینا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. پہلی مرتبہ اس سارے معاملے پہ جو برطانیہ کی سبکی ہو رہی ہے اور برطانیہ کو ایک سمجھا جائے کہ میجر پلیئر بن کے سامنے آیا. مائک آتھرٹن کا آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, جو سابق کپتان ہے برطانیہ کے, جس طرح اس نے تنقید کی ہے کرکٹ ٹیم کے اپنے ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کے اوپر, وہ پڑھے ساری کہانی تو پتہ چلتی ہے کہ کتنے سخت طریقے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ دوسرے جو بڑے معروف صحافی ہیں جو ان کے جس طریقے سے انہوں نے یہ پیٹر اوبورن نے, یہ جو آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن کا انٹرویو بھی سامنے آیا, اس نے تو یہاں تک کہا برطانیہ حکومت کو کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے یہ کیا. وہ ملک پاکستان جب آپ اتنے مجبور تھے کہ کورونا کے حالات میں آپ کے ملک میں کوئی آنا نہیں چاہتا تھا, پاکستان نے اپنی کرکٹ ٹیم بھیجی اور اس خطرہ مول لیا. آپ نے کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے, آپ نے کیا یہ پے بیک کرنے کا طریقہ تھا. میرا خیال ہے یہ ایک انٹرنل بحث جنرل صاحب بڑے زبردست طریقے سے کم از کم برطانیہ کے میڈیا میں شروع ہو گیا. اور تیسری چیز جنرل صاحب جو مجھے لگتی ہے جو بہت ہی برطانیہ کے لیے سبکی کا باعث ہے, مجھے بالکل میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جو برطانیہ کے پاکستان میں ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے جو کل اخبار میں انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے سرے سے کوئی نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری پاکستان کے بارے میں نہیں تھی. بھئی آپ اپنا آرگومنٹ خود ہی دھڑام کر کے نیچے گرا رہے ہیں. پھر آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے 3 دن تک ان کی ٹیم آتی رہی, آ کے یہاں پہ پریکٹس کرتی رہی پنڈی میں, اور ایک آل آف اے سڈن آپ نے سارا ڈرامہ کیا اور پھر فیک بنیادوں پہ کیا, اور جس کا ظاہر سی بات ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں. پاکستان جائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جو کرکٹ کونسل ہے ICC میں جائے گا, وہاں کیا ہوتا ہے, کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی 3-4 بڑے ملکوں کی اجارہ داری ہے, انڈیا, آسٹریلیا اور اس کے بعد برطانیہ, یہ میجر پلیئر ہے, نیوزی لینڈ بھی شامل ہو جائے گا, تو شاید ہمارا اتنا کیس ویک ہے کہ کچھ نہیں ہو پائے گا. جنرل صاحب اب بڑا اہم سوال ہے, سیدھا سوال ہے کہ جی یہ آئے دن یہ جب سے 2 سال ہو گئے ہندوستان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ جو ہے جس نہج پہ چلا گیا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا جہان کا ملبہ ہے پاکستان کے خلاف, ہر 80% کا میڈیا جو ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمارے خلاف, ہر طرح کی سازش ہو رہی ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز میرا خیال ہے جنرل صاحب, یہ 2 ہفتے پہلے 1.5 ہفتے پہلے جو 8 ممالک کے انٹیلیجنس پاکستان میں آئے ہیں, انہوں نے جو بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں وہ بڑے واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ برطانیہ, امریکہ اور باقی ممالک کو ہضم نہیں ہو رہی. وہ ہر آنے والے دن پاکستان کے خلاف سازش کریں. ہم کیسے جنرل صاحب ان کی سازشوں کو اسکٹل کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنا نقطہ نظر کو بہتر کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں, کس طرح دیں, فزیکل ٹرم میں جواب دیں یا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. شیام صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو آپ نے ابھی برٹش ہائی کمشنر کی بات کی, انہوں نے پورا نیریٹو بیان کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے ECB وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ اپنے ڈیسیجن کے خود ذمہ دار ہیں. یہ کہنے کے بعد اب وہاں کے رپورٹرز کچھ لکھیں, جرنلسٹ لکھیں, فارمر پلیئرز لکھیں, وہ ایک اخلاقی دباؤ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو ایک پاکستانی کرکٹ اور پاکستان کے سیکیورٹی انوائرمنٹ پر جو دھبا لگنا تھا وہ لگ چکا ہے. ایک نیوزی لینڈ کی ٹیم آ کر 6 دن پریکٹس کر کے کھیلنے سے پہلے واپس جا چکی ہے. ایک تو اس کے پیچھے جو کردار ہیں, چاہے وہ امراللہ صالح ہو یا انڈیا ہو, را ہو, انہوں نے جو بھی مل کے جو کچھ کیا ہے اس کو بے نقاب کرنا ایک بات ہے. لیکن دوسرا جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, دیکھیں 8 انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز ملیں یا افغانستان میں ہیومینیٹیرین ریلیف کے لیے آپ کچھ کام کریں, یا وہاں سے پھنسے ہوئے لوگوں کو آپ وہاں سے ایویکویٹ کروائیں. پاکستان میں 13,000 آدمیوں کو ایویکویٹ کروا کے آپ تمام ویسٹرن کنٹریز ان کو بحفاظت بھیج رہے ہیں. اس وقت نہ کرونا کی ریڈ لسٹ تھی, نہ کوئی سیکیورٹی کے انوائرمنٹ تھے, اور پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جتنا کام کیا اس کی بھی اپریسیشن ہوئی. لیکن جو جیو پالیٹکس ہے اور ریال پالیٹک ہے اس میں یہ سب چیزیں طاقتور ممالک ان کو خاطر میں نہیں لاتے. ہندوستان اس وقت اپنی اسٹریٹجک الائنس کی وجہ سے وہ ایک ہر دھرمی پر اترا ہوا ہے. میں نے جس بات کا جواب دینے کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے صرف ہائیبریڈ وارفیئر انفارمیشن نہیں کی ہے, ڈس انفارمیشن سے نہیں کی ہے, معاشی حساب سے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا ہے, انہوں نے فزیکل دہشت گردی کی ہے ہمارے ملک میں.
کلبھوشن یادو یہاں پہ واز اور نصیحت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا. ہاں. اس کا نیٹ ورک جو کچھ کر رہا تھا وہ ہمیں پتا ہے. پھر کراچی کونسلیٹ، کراچی سٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہوا وہ سافٹ وارفیئر نہیں تھا. جو چائنیز کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا، جتنے حملے بلوچستان میں کروائے جا رہے ہیں، اور جتنے وہ 66 ٹریننگ کیمپ. جنرل صاحب یہ 2009 میں جنرل صاحب سری لنکا کی ٹیم پہ لاہور میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا اس میں بھی ہندوستان ملوث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب وہ فزیکلی انٹرنیشنل دہشت گردی ہمارے ملک میں آ کے کر رہے ہیں تو پھر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہمیں بھی اب یہ چوڑیاں اتار دینی چاہیے. شکایتیں بہت ہو گئیں، دوسیز بہت جمع ہو گئے، ہر لیول پہ ہم نے اس کو اٹھایا. اگر دنیا ہماری بات نہیں سن رہی، موریلٹی نام کی کوئی چیز ریال پولیٹک میں نہیں ہے، نہ ان کو ہندوستان میں ہونے والا مائنورٹیز پہ ظلم نظر آتا ہے، نہ پیلٹ گنز کا استعمال نظر آتا ہے، نہ 2 سال سے لگا ہوا کرفیو کشمیر میں نظر آتا ہے، نہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کرنا نظر آتا ہے. اگر دنیا کو یہ سب حقائق نظر نہیں آ رہے تو ہم کیوں اچھے میاں بن کے اور صرف واز و نصیحت سے اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے یہ نہیں رکے گی. ہمیں بھی منہ توڑ جواب دینا ہوگا. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کو جس ساری صورتحال کا سامنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں افغانستان کے اندر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور وہاں پر انٹرنیشنل جو فورسز تھے جس انداز میں انہیں منہ کی وہاں پر کھانی پڑی، آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یقیناً یہ ایک ری ایکشن کی فارم ہے اور اسی چیز کا ری ایکشن آ رہا ہے. لیکن اگر 20 برس ریزسٹ کر کے افغان طالبان نے ایک کولیشن فورس کو ایکیوپیشن فورس سمجھتے ہوئے ان کو ریزسٹ کیا ہے، 2.5 لاکھ لاشیں اٹھائی ہیں، امریکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، تقریباً 5000 کے قریب ڈرون سٹرائکس کی ہیں، اور انہوں نے جنازوں پر ڈرون سٹرائکس کی، مدرسوں پر ڈرون سٹرائک کی، شادی کی بارات کی تقریبوں پہ ڈرون سٹرائک کی، کیونکہ وہ کلچر کو نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ جو ایک آدمی آگے کھڑا ہے شاید یہ کو لیکچر دے رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جنازہ ہو رہا ہے اور وہ امامت کر رہا ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا، کولیٹرل ڈیمیج کر کے انہوں نے اپنے دشمن افغانوں کو خود بنایا. اب اگر ان افغانوں نے ریزسٹ کیا ہے، وہ پرائم منسٹر کی بات 100% درست ہے کہ جس ملک کا کل بجٹ ہی $50 بلین ہے، کیا وہ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے خلاف کوئی فائنینشلی کسی ریزسٹنس کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل. ہماری تو وہ تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. ISI نے تو انہیں 2 دفعہ بیل آؤٹ کیا. ایک دفعہ بیل آؤٹ کیا تھا جب USSR آیا تھا، اور اس وقت یہ امریکہ اور تمام ویسٹرن کنٹریز اور عرب کنٹریز دوڑ کے پاکستان آئے تھے، اور ISI کو مجاہدین ٹرین کرنے کے لیے کیا، اور انہوں نے تمام فنڈنگ کی، فنڈز دیے، F-16 دیے، کوبراز دیے، حتیٰ کہ سٹنگر میسائلز دیے مجاہدین کو، امریکہ نے دیے. لیکن اس میں جنرل صاحب ایک اور چیز بھی ہے جنرل صاحب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، امریکہ کا. آپ دیکھ لیں کہ سارے سینیریو میں امریکہ کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ بڑا واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے. ایک طرف صدر بائیڈن جنرل اسمبلی میں کل تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کولڈ وار کا پیریڈ ختم ہو گیا، اس میں نہیں جانا. وہ ایک ایکٹیو کولڈ وار امریکہ نے چین کے خلاف شروع کر رکھی ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس ریجن میں ہندوستان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو آسٹریلیا کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا نیوکلیر پاورڈ جس کا سب مرین کا، جو فرانس سے $60 بلین کا پروجیکٹ 12 انہوں نے یہ لینی تھی، یہ سب مرین وہ اب لیں گے، اپنا فرانس سے لینی تھی، اب لیں گے جا کے وہ امریکہ سے. آپ نہیں سمجھتے؟ اور کل آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائم نے آرٹیکل لکھا ہے اس پہ، اور بڑی تنقید کی اپنے حکومت پہ، اور تنقید کیا آسٹریلیا پہ کہ امریکہ تمہیں جھونک رہا ہے اس جنگ میں، وہ پہلے ہی جھونکا ہوا ہے، لوگوں کو جھونک رہا ہے، تمہیں تو بچنا چاہیے. تو میرا سوال جنرل صاحب یہ ہے کہ اس ہاتھی کے ساتھ ہم کیا لڑیں گے؟ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ ہمیں جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، FATF ہے، IMF ہے، اور دنیا جہان کے آپ فورم دیکھ لیں، جنرل اسمبلی میں چلے جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں سنا جاتا، سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ وہ ویٹو کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے انہوں نے اجلاس ہوئے، وہ جنرل اسمبلی کا صدر تھا ہندوستانی، تو اس نے کیا کیا، پاکستان کو آنے نہیں دیا. کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو ہم تو بڑی ویک وکٹ پہ کھڑے ہیں. ہمیں تو جس طریقے سے پالا امریکہ سے پڑا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ریویو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم بالکل کیا ریویو کرنا چاہیے؟ تو شام صاحب اگر کچھ لوگ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جائیں اور ان کے پاؤں پڑ جائیں اور معافی مانگیں
تو اس طریقے سے قومیں آگے نہیں بڑھا کرتی. پاکستان آئسولیٹڈ ملک نہیں ہے. پاکستان کی اپنی جیو اکنامک, جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے ایک دنیا میں, اور پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ نہیں ہے. اگر آپ 8 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کے ملک میں آ کے ریسپونڈ کر کے ایک تھریٹ انالیسس بناتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, ان میں سے 2 ویٹو پاورز ہیں, چائنا اور رشیا ویٹو پاور ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو اب اگر وہ دروازے بند کر رہے ہیں یا وہ اپنی سائیڈ لے رہے ہیں, وہ ہمیں چائنا کی گود میں دھکیلنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس جو آپشنز اوپن ہیں اس میں کھل کے اپنا ان آپشنز کو ایکسرسائز کریں, ان کو آپٹیمائز کریں, اس پوٹینشل کو جو ہمارا جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک پوٹینشل ہے اس کو آپٹیمائز کریں, اپنی سیکیورٹی جو گھر کے اندر ہے اس کو بہتر کریں, اور افغانستان کی جو شاہراہ ہے اس سے یوریشیا تک اور سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے جو چائنا کے عزائم ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں, ایران کے ساتھ جڑ جائیں, رشیا کے ساتھ جڑ جائیں, اور ان ممالک کے ساتھ مل کر اپنی باقی آپشنز کو اوپن کریں. ان 8 ممالک کو وہ نہیں روک سکتے. دیگر آپشنز کو بھی آپ کہہ رہے استعمال کرنا چاہیے. احتشام صاحب, اس بار جس انداز میں کرکٹ پر حملہ کیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سری لنکن ٹیم پر 2009 میں بھی حملہ کیا گیا, سر آپ کو لگتا ہے کہ اب میدان میں جواب دینے کی ضرورت ہے؟ جس طریقے سے 2017 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ جیت کر دنیا کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا, بھارت کی سازش کا ایک جواب دیا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ بہتر کر کے, کرکٹ پر فوکس کر کے منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے؟ سونیا, دیٹ از ون آف دی آپشن, دیٹ از ون آف دی ایسپیکٹس کہ وہ کرنا چاہیے. آج پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں بھی یہی باتیں ہوئی ہیں کہ جی آپ کس طرح اپنے آپ کو نمائیں گے. وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, کھیلوں میں اپنی سپیریورٹی ثابت کریں آپ, جس طرح آپ نے ورلڈ کپ جیت کے کیا تھا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن سونیا, دوسری طرف صورتحال یہ ہے جنرل صاحب کہ یہ گریٹ گیم جو اس ریجن میں شروع ہو چکی ہے, بہت اچھی بات ہے. آئسولیشن والی جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے, پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے. اب جس حوالے سے امریکہ آئسولیشن میں چلا گیا, جس طریقے سے اس کی سبکی ہوئی ہے, جتنا انٹرنیشنل لیول پہ کرٹیسزم ان پہ ہوا ہے, جتنا آپ دیکھ لیں ہر دوسرے دن پریزیڈنٹ ٹرمپ, فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے میں تو کہوں گا بےعزت کیا بائیڈن کو, آئے دن کہ آپ استعفیٰ دیں, پوری ایڈمنسٹریشن کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اب سوال ہے کہ جی امریکہ بھنائے بیٹھا ہے. امریکہ نے ہر وہ غلط کام کرنا ہے جو اس ریجن میں چائنا, رشیا, پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کو تو بڑا اوپنلی کہہ چکے ہیں, روز کہتے ہیں آپ نکلیں یہاں سے, سپیک ختم کریں, آپ BRI سے باہر آ جائیں. وہ ظاہر ہے کریں گے. ہمارا جنرل صاحب پرابلم یہ ہے, بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے معذرت کے ساتھ, کاش جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو, لیکن آپ دیکھ لیں ہماری اکنامک کنڈیشن جتنی خراب کر دی گئی ہیں اوور دی ایئرز, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو بیڑا غرق کیا ہے. آج دیکھ لیں 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہم گندم جو پیدا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں بمپر کراپ, اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں 4 دن بعد امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم. اسی طرح سے آپ چینی, اور ریونیو ہمارا بالکل ہے نہیں ہے, قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا. IMF ہمارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتا, جو کہ آج کل نہیں کر رہا. فیٹ اپ پہ ہمارے لیے مشکلات پیدا, یہ جلسہ بڑی پریکٹیکل مشکلات ہیں, بغیر ہمیں کچھ کیے بغیر ہی. ابھی دیکھیں نا, پاکستان نے ہر سال پاکستان کو 24 ارب ڈالر چاہیے اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے, اپنا بجٹ فنڈ کرنے کے لیے. چائنا ہمیں مدد نہیں کر سکتا, نہ کرتا ہے وہ. ان کو تو نیشن آف شاپ کیپرز کہتے ہیں, وہ اپنے مفاد میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. رشیا, ہمارا گیس پائپ لائن کا نیا معاہدہ ہوا ہے. لانگ ٹرم پہ چیزیں سیز ہو سکتی ہیں, شارٹ ٹرم میں ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس میں سے راستہ کیسے نکالنا ہے تاکہ ہم بہتر کر سکیں اپنی پوزیشن کو. ٹھیک ہے, ایک ناظرین مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ابھی تک آفیشیلی شیئر نہیں کیا کہ کس قسم کے تھریٹ تھے, کس طرح کی دھمکیاں دی جاتی تھی. اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ان کے کوئی بھی ڈپلومیٹک ریزنز ہوں گے, وہ انہوں نے وہ بات کو ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن ہم جب انویسٹیگیشن کر چکے ہیں اور تحقیقات کر چکے ہیں, پوری قوم کے سامنے ہمارے انفارمیشن منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے سارے حقائق رکھ دیے ہیں. اب ہمیں مزید اس کا انتظار نہیں کرنا کہ نیوزی لینڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. دیکھیں, میں احتشام صاحب کی پہلے جو یہ کلوزنگ کامنٹ انہوں نے دیا تھا اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میں اور احتشام صاحب اس دور کی پیداوار ہیں. ہمارا بچپن اس دور میں اس پاکستان میں گزرا ہے جہاں گھروں میں 60% علاقے میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی, ایک پنکھا ہوتا تھا گھر میں, اور کاریں
میرے خیال میں 5% آبادی کے پاس بھی نہیں تھی. آج 8 کروڑ سے زیادہ تقریباً 12 کروڑ آدمی سیلولر فون یوز کر رہے ہیں اس پاکستان میں. آج روڈ کیپیسٹی شرنک ہو گئی ہے, موٹر ویز بننے کے باوجود سڑکوں کے اوپر چلنے کی گنجائش نہیں ہے. آج گاؤں میں, میرے گاؤں میں اس وقت بجلی آئی تھی 64 میں اور لوگ اپنا ایک بلب سے ان کا آن کیا کرتے تھے. آج میرے گاؤں میں کم از کم 500 گھروں کے اندر تو سپلٹ یونٹس لگے ہوئے ہیں, کاریں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, سب کچھ ہے. ہم ایک خوشحال قوم ہے, اتنے بدحال نہیں ہے, صرف ہماری پریورٹیز ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے. ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو سوار کر لی ہے. آج پاکستان وطن کا نام ہے. آج وہ خوشحال ملک ہے. مہنگائی ضرور ہے, یقیناً ہے, اس کی وجوہات بھی ہیں, لیکن پاکستان میں اوور آل جتنی ترقی ہوئی ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ پچھلے 50 سالوں میں ہم کتنا کچھ گین کر چکے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. ہمیں اپنی جو آپشنز ہیں, ابھی گندم امپورٹ کرنا یا ایکسپورٹ اگر مس مینجمنٹ ملک کے اندر ہے, ہمیں اس کو درست کرنا ہے. ایک زرعی ملک, کیا پاکستان میں بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا جو آج 10 واٹر ریزروائرز پہ کام ہو رہا ہے, کسی نے ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک کوئی انٹرنیشنل پابندی تھی کہ آپ واٹر ریزروائر نہیں بنائیں گے؟ اگر صاحب آئیڈیلی تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, میں سہمت ہوں آپ کی بات سے, بالکل صحیح ہے. کاش ہم خود کفیل ہو جائیں, سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. اور جو اصل بات آپ نے کی ہے, جو آپ نے بات کی ہے اصل وہ ہے کہ مس مینجمنٹ. جنرل صاحب 70 برس سے مس مینجمنٹ ہو رہی ہے. بہت سارے سننے والوں کو یہ پسند نہیں آئے گی کہ اگر ہمارے اوپر جب تک پابندیاں نہیں لگیں گے ہمارے خون میں وہ گرمی پیدا نہیں ہوگی. ہمیں قرض لے کر زندہ رہنے کی عادت ہو گئی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ہم بہت اعتبار سے ایک 22 کروڑ کا ملک ہے, 60% نوجوان آبادی ہے, زمینیں آباد ہیں, ٹریکٹرز ہم خود بناتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, پانی کا نہری نظام, دنیا کا لارجسٹ اریگیشن کینال سسٹم ہے ہمارے پاس. پھر ہم چینی امپورٹ کرتے ہیں اور گندم امپورٹ کرتے ہیں. تو اس مس مینجمنٹ کو, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے. اور ایک اور چیز کو جنرل صاحب کنٹرول کرنا ہے, یہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہو گیا ہے. آج بھی 2.5% ہمارا پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے جو دنیا میں احتشام صاحب دونوں طریقے ہیں. دیکھیں, there are two ways of looking at it. ایک یہ ہے کہ ایبل باڈیڈ لوگ ہیں, نوجوان پاپولیشن ہے اور کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ورک فورس موجود ہے. ہم اس ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر کے, اس کو ایکسپورٹ کر کے بھی تو ہم سالانہ $23 بلین ہماری ریمیٹنسز آ رہی ہیں نا, وہ یہی لوگ بھیج رہے ہیں. تو 29 ملین ہوئی ہیں جی اس دفعہ, $29 بلین ہوئی ہیں اس دفعہ. تو اگر ہم ہیومن ریسورس کے اوپر کام کریں, اس کو ڈیولپ کریں, اپنی زراعت کو آپٹیمائز کریں, اپنی انڈسٹری کو آپٹیمائز کریں, تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان اچیو نہیں کر سکتا. صرف جی لیکن دیکھیں جنرل صاحب, معذرت کے ساتھ کاش ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میچور ہوتی. اب جتنی حکومتیں 60 70 72 برسوں میں آپ دیکھ لیں, 30 برس سیاسی لوگوں کے, 35 برس جو ہے نا ملٹری کے لوگوں کے, آپ مجھے دیکھ لیں اوور آل, آپ دیکھیں کیا ہوا اس کا نقصان, کیا ترقی معکوس اردو میں کہتے ہیں نیچے کی طرف گئے. بہت سارے حوالوں سے ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. جنرل صاحب آج بھی ہمیں اپنا بجٹ کو فنڈ کرنے کے لیے 50% باہر سے پیسہ لینا پڑتا ہے. آج کاش دیکھیں نا, شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس فال بیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیں نہیں کرتے نا, رونا تو یہی ہے جو آپ نے پہلی بات کی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پابندیاں, اگر آج ہماری امپورٹ, اس وقت آپ پاکستان کی سڑکوں پہ اگر V8 گاڑیاں ہی دیکھ لیں اور ہائی اینڈ کار, مرسیڈیز, آڈیز, BMW اور یہ جو ہائی اینڈ امپورٹڈ گاڑیاں یہی دیکھ لیں, تو ایک سیلاب ہے ہمارے ملک کی سڑکوں کے اوپر. بالکل ہماری تمام رولنگ ایلیٹ کی یہ پابندی نہیں لگ رہی, اس پہ ہمارا کتنا پریشر فورن ایکسچینج خرچ ہو رہا ہے. یہ لگژری آئٹم ہیں, کل بھی بات ہو رہی تھی, کھانے پینے کی چیزیں بے جب ہم ان چیزوں کو بند کریں گے, اپنے ملک کی ڈیپینڈنس پہ آئیں گے. اگر انڈیا کا پرائم منسٹر ماروتی میں سفر کر سکتا ہے تو ہمارے ہائی اینڈ گاڑیوں میں کیوں ٹریول کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی یہ جو پرتعیش زندگی ہے, اس کو پرائم منسٹر نے بہت حد تک کنٹرول کیا ہے. اس کو اور نیچے لانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اوقات میں رہیں, ہم اپنے وسائل کے اندر رہیں,
تو دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کی اس ملک میں کمی ہے. پرائرٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلنے کی ضرورت ہے. پرائرٹیز بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت ہیومن شکریہ. ریسورس پہ انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب موجود تھے, تمام تر معاملے پر تفصیلی بات کی ہم نے. احتشام صاحب, اب ذرا آ جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر. آج ہم نے دیکھا کہ کراچی, جسے ناظرین روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کراچی, جس کا کوئی پرسان حال نہیں, مسائل کا وہاں پر انبار ہے, کچرے کے ڈھیر ہیں, گٹر وہاں پر ابل رہے ہیں. اور آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کیا گیا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پورا کراچی گند سے بھرا ہوا ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, غیر قانونی عمارتیں ہیں, کہاں ہے حکومت, کھربوں روپے کے جو ہے فنڈز آتے ہیں, پیسہ کہاں جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں. احتشام صاحب, جس طرح کے ریمارکس آج دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے, اور کراچی کے مسائل یہ نئے نہیں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے ذمہ دار اس ساری صورتحال کا؟ سونیا دیکھیں, یہ چیف جسٹس صاحب نے پہلی مرتبہ کراچی کے بارے میں اپنی اتنی سٹرونگ آبزرویشن جو ناراضگی سے بھرپور نہیں دی. جب بھی کراچی رجسٹری سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہ, اور آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے جب کراچی کے حوالے سے کیسز آتے ہیں, آج بھی دیکھیں تسلا ٹاور کو گرانے کی بات ہے, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, وہ کروڑوں اربوں روپیہ لگا اس پہ, اب وہ آ گئے ہیں کہ جی بن گیا تو چلیں اس کو چھوڑ دیا جائے. چیف جسٹس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, غیر قانونی کام ہے, اس کو توڑا جائے, کمپنسیشن لوگوں کو دی جائے جن کے پیسے لگے ہیں, جو لوگ رہ رہے تھے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. سنیے, سوال اس وقت یہ ہے کہ پچھلے 12 برس سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں حکومت کر رہی ہے. سندھ کا جو برا حال ہے, کراچی میں آپ چلے جائیں, اس کے بعد کراچی چلے 2 منٹ کے لیے آپ بند کر لیں کراچی میں آنکھیں, آپ سندھ روڈ کی طرف چلے جائیں, لاڑکانہ شہر 10 برسوں میں 60 ارب روپیہ دیا گیا وہاں پہ سندھ, صرف اس کے لیے, لاڑکانہ کے لیے. آج بھی آپ دیکھ لیں کتے کے مرنے کی اپنا ویکسین نہیں ہے, سانپ کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے, نالیاں برے حال, ہر چیز کا بڑا غرق ہوا. کراچی آپ دیکھ لیں روشنیوں کا شہر. میرا خیال ہے پہلی مرتبہ میں 72-73 میں گیا تھا, مجھے لگتا ہے سنیے کراچی کے, میں لگتا تھا میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ چلیں سیکورٹی تو بڑی حد تک امپروو ہوئی ہے, اوورآل لا اینڈ آرڈر پہلے کی نسبت بہت خراب ہو گیا ہے. جس طریقے سے مگنگ ہے, لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, رینسم فر, سارا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ. اہم بات یہ ہے کہ اب لگتا ہے وہاں پہ حکومت نہیں ہے, نہ شہری حکومت ہے, حکومت نے اپنا لگا دیا میئر وہاں پہ, بیرسٹر صاحب کو لگا دیا. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں, سوائے معذرت کے ساتھ جو الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی اور ان کے باقی لوگوں پہ, سوائے پیسہ بنانے کے, اور یہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے سارے لوگ پیسے ہی بنا رہے ہیں کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک مختصر بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کراچی کی صورتحال سے متعلق چیف جسٹس کے آج جو ریمارکس رہے, جس انداز میں چیف جسٹس کی جانب سے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کیا گیا, اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. سر, کہاں ہے آپ کی حکومت؟ یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا سوال نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. یہ سوال آج کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ شیم آن یو سندھ گورنمنٹ. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سونیا, آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں لے, حق تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت کو کوئی وزیر یا آپ کسی اس کو لیتے, لیکن ایز اے پارٹی اسپوکس مین میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اس پہ جواب دوں. اب آپ نے ایسا ٹاپک لیا اور ایسے آپ نے انسٹیٹیوشن کا نام لیا جس پہ اگر ہم ڈیبیٹ کریں تو ہمیں بڑے نپے تلے انداز میں کرنا پڑے گا. اگر ہم تھوڑے دائیں بائیں ہو گئے تو کل آپ اور میں اور احتشام صاحب غالباً سپریم کورٹ میں حاضر ہوں گے. بالکل وہاں پر موجود ہے, سندھ موجود ہے. سندھ حکومت اپنا پورا بھرپور کام کر رہی ہے, اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. فلاز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, ہر صوبے میں ہوتے ہیں, ہر انسٹیٹیوشن میں بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بھی فلاز ہوتے ہیں, اچھے برے فیصلے ہوتے ہیں ان سے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ بولیں کہ سندھ جو ہے اس میں
लेकिन सर ये बात तो दुरुस्त है ना, कराची मसाइल का अंबार बना हुआ है, कचरे के ढेर, कचरे को लेकर वहां पर जिस अंदाज में सियासत होती रही है, कभी पीटीआई, कभी एमक्यूएम, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन कचरे के मसाइल जो हैं वो आज भी ज्यों के त्यों हैं, गटर वहां पर उबल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से देख लें, ये मसाइल तो है ना कराची के, वहां पर आपकी पिछले कई अरसे से वहां पर गवर्नमेंट है, तो फिर अल्टीमेटली सवाल तो गवर्नमेंट से ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा, हम जवाब दे हैं। देखें, जहां तक कचरे की बात है, आपको याद होगा एक वफाकी वजीर जिनका नाम अली जहरी साहब था, वो हमें रोडों पे नजर आए और उन्होंने कहा ये सारे कचरे जब तक मैं साफ नहीं करूंगा कराची का, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो वो तो आराम से बैठ गए, तो मैं समझता हूँ कचरा साफ कर दिया उन्होंने। जहां तक लोकल रजिस्ट्रेशन की बात है, अब आप 40 साल का हिसाब 3 महीने में 4 महीने में तो मांगे। आप मुझे बताएं कि वहां पर लोकल गवर्नमेंट किसके पास होती थी सारी उम्र? अभी जो है वो हमारे एक लोकल गवर्नमेंट में हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर किया है मुर्जावाब साहब, तो उससे आप 40 साल के हिसाब मांगे 1 महीने के अंदर, तो ये तो नाजायज ही है। फिर वो लोग, वो पार्टी सियासी जमात जो हमेशा चाहे वो अमरीयत हो चाहे वो जमहूरियत हो उसका हिस्सा बने रहे, हमेशा उनको उसका मैंडेट मिलता रहा कराची का, उन्होंने वहां पर अगर काम न किया हो तो आप हमसे, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा फर्ज नहीं बनता, हमारा फर्ज बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का फर्ज बनता है, और ये हमारे कराची जो है हमारा। कुंडी साहब माजरत के साथ देखें ना, अभी आपने जिक्र किया कि जी इस वक्त मेयरशिप किसके पास है। पिछले 10 सालों में बड़ा थोड़ा वक्त होगा कि जब वो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं रहा, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनके अलायंस में रहे हैं, तो फिर अब इस जिम्मेदारी से तो आप नहीं कह सकते कि हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ये जो है ये सिटी गवर्नमेंट का काम है जो पीपल्स ज़्यादातर एमक्यूएम के पास रही है। नहीं, आपने मेरा आखिरी फिक्रा नहीं सुना कि मैंने कहा कि बिल्कुल उसके बाद भी हम जवाबदेह हैं, हमारी हुकूमत है। हमारे क्योंकि इत्तेहादी थे, उनको वहां पे सीटें थी, हम उनको फंड देते थे। आप आज भी इसकी इंक्वायरी कर लें, निकाल लें कि पीपल्स पार्टी के दौर में एमक्यूएम के एमएनएस को, एमपीएस को कितना फंड मिला, कहां पर खर्च हुए। तो ओपन मतलब है कि ये तो ऐसी बात नहीं है, ये कोई तोशेखाने की बात नहीं कि वज़ीर आज़म साहब छुपाएंगे। ये तो आप सवाल असम्बली में कर सकते हैं कि कितना फंड मिला, किधर खर्च हुआ, सबके सामने होगा। उसके बावजूद भी इत्तेहादी अच्छे बुरे होते रहते हैं। हमारे साथ इत्तेहादी थे, क्या पता हम पॉलिटिक्स से कल हमारे दोबारा इत्तेहादी हों, तो ये तो एक पॉलिटिक्स है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन हमारा फिर भी हमारा एक फर्ज बनता है कि हम कराची की खिदमत करें। चलें, ये तो ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं कुंडी साहब, तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन देखें वो कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी वजह जो वहाँ पे खराबी की जड़ है वो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है। वो कहते हैं जितने 70% से ज़्यादा इलीगल गैर कानूनी उन्होंने नक्शे पास किए इमारात के, बड़े बड़े टावर्स के, और उसके बाद इसी तरह हाउसिंग सोसाइटियों के, आप नहीं समझते कि इतने बरस में कम से कम इस अदारे को ठीक कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी जो है ना उसको निशाना बनाया जाता तनकीद का? नहीं, हमने हमेशा देखे, हमने कहा कि जो भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, हमारा बिल्कुल सूबाई हुकूमत का काम है कि उसको जो है वो कोर्ट्स के ऑनरेबल कोर्ट्स का होते हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी सूबाई हुकूमत वहां पर जाती है, वहां पर लोग, खवातीन, बच्चे बाहर आ जाते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम उन लोगों को एक अच्छी जगह पे सेटल करें, उनको मुतबादिल जगह दें, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर है, हमें कोर्ट्स के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। कोर्ट्स के ऑर्डर है, हम उनको दूसरी जगह जब वो करते हैं, मशीनरी जाती है तो बिल्कुल लोग सामने आ जाते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर पुलिस अगर आती है, लाठीचार्ज करती है, वो भी फिर आप कहते हैं कि जी पुलिस जुल्म करती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जी हाँ जी आप कर ले चलो बात। सर मेरा सवाल ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस अंदाज से बात की, जिस अंदाज में इज़हारे बरहमी किया, इसके बाद हम कोई सूरत-ए-हाल में बेहतरी देखेंगे, कोई तब्दीली देखेंगे, या यही रोना होगा एक दूसरे पर? फायदा होगा उनकी। हाँ देखें, चीफ जस्टिस साहब रोजाना की बेस पे करें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अवाम के खातिर, हमने अवाम की खिदमत करनी है। उनका एक इदारा है, मैंने पहले कहा है कि इस पे डिबेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब है कि वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाएगा। वरना हमारे भी बहुत से सवालात हैं, इस इदारे से भी हो सकते हैं कि हम करें। हम तो शेख जुल्फ़िकार सही। और यही बात कुंडी साहब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कही है कि सियासी झगड़ों के लिए हुकूमत नहीं बनी है, जिम्मेदारियां डालने से बेहतर ये है कि अपने अपने काम किए जाएं, ताकि जो सूरत हाल है, जो शहर है, उसके हालात में बेहतरी है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।